मोहतरम हसन अल्लाह यारी साहब ने पहले कुरान मजीद की आयात बय्यिनात को पेश किया है, जिसमें बिफाहिशतिम मुबय्यिना यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और आगे नुअतिहा अजरहा मर्रतैन वाली आयात बय्यिनात को पढ़ा। तो ये खुदाबंद कुद्दूस ने दो मुख्तलिफ मकामात ज़िक्र किए हैं और इनमें फ़र्ज़ मनसबियत के ऊपर बात की गई है अला सबील तकदीर कि अगर ऐसा है कि तुम में से जो कोई फ़ाहिशा मुबय्यना करता है, तो जहाँ पे जिस तरह फ़ाहिशा मुबय्यना से मुराद शिया हज़रात ने अपनी किताबों में ज़ना करना लिया है, वो यहाँ पे मुराद नहीं है, बल्कि फ़ाहिशा मुबय्यना ये नकिरा मौसूफ़ा है, फ़ाहिशातिन के नीचे तनवीन है। आगे उसकी जो सिफ़त बयान की जा रही है वो मुबय्यना के साथ, और नकिरा जब मौसूफ़ा हो, वो कभी भी ज़िना के माना के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल गलत ठहरी जो शिया हज़रात हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन की ज़ात के ऊपर तोहमत लगाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर इरशाद फरमाया नुअतिहा अजरहा मर्रतैन कि जो कोई तुम में से आमाल सालिहा करता है उसको खुदाबंद कुद्दूस दोहरा सवाब अता फरमाता है। तो इस आयत के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए, डबल अजर व सवाब खुदाबंद कुद्दूस ने इस मकाम के ऊपर अता फरमाया। इसी आयत के तहत तफसीर मजमुअल बयान शिया हज़रात की हमारे पास मौजूद है। ये तफसीर मजमुअल बयान के अंदर ये तज़किरा मौजूद है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया तो उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आप तो खुदावंद कुद्दूस के फ़ज़ल से बख्शे हुए हैं। तो आपने फरमाया, भाई इस तरह बात नहीं है, हमारा रवैया खुदावंद कुद्दूस के यहाँ अज़वाज मुतहरात जैसा है, जिस तरह वो नेकी करें तो दोहरा सवाब है, और अगर उनमें से कोई फ़र्ज़ तकदीर बुराई हो जाए तो दोहरा अज़ाब है, बिल्कुल उसी तरह हम भी हैं। तो यहाँ पे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने रुतबे को अज़वाज मुतहरात के साथ मिला के पेश किया है। तो जो एतराज़ात यहाँ पे अहले तशय्यो हज़रत सैयदा की ज़ात के ऊपर करेंगे या अज़वाज मुतहरात की ज़वात ताहिरा के ऊपर करेंगे, वही एतराज़ात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार के ऊपर भी वापस आएँगे और पलटेंगे। फिर अल्लाह यारी साहब ने आयत करीमा को पेश किया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। यहाँ पे सबसे पहले मजमुअल बयान ही को देखना चाहिए, जिसमें या निसा अन्नबी ये ज़िक्र करके कितनी अजीम शान बयान की गई है। बहुत बड़े नुक्ते की तरफ इशारा किया गया है इस मकाम के ऊपर। मजमुअल बयान जिल्द नंबर 4 के अंदर ये तज़किरा मौजूद है। हमारे पास सफ़ा नंबर 356 है। मजमुअल बयान मंसूरात मकतबा आयतुल्लाहिल उज़्मा अल मराशी अन नजफ़ी, ईरान की छपी हुई ये किताब, इसके सफ़ा नंबर 356 के ऊपर ये तज़किरा मौजूद है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। इस मकाम के ऊपर मजमुअल बयान के अंदर ये क्या तज़किरा इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अहद फरमाया, वाहिद नहीं कहा। क्यों? लिन्नफ़यिल आम, ये अमूमी हर चीज़ की नफ़ी कर देगी है कि ए अज़वाज मुतहरात, तुम ज़माने भर की औरतों में से किसी एक की भी तरह नहीं हो। वाहिद नहीं फरमाया, अहद फरमाया। ये नफ़ी आम के लिए मुतलकन नफ़ी कर दी गई है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से ताने दिए जा रहे थे कि उनका बड़ा इख्तलाफ है। आगे मजमुअल बयान के अंदर ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत भी देखें, वक़ाल इब्नु अब्बासिन मअनाहु लैसा क़द्रुकुन्ना इंदी कक़द्रि गैरिकुन्ना मिनन निसाइ सालिहात। सालिहात, हसन अल्लाह यारी साहब, शायद अब बिजलियां गिर रही होंगी। यहाँ पे हज़रत सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा और अज़वाज मुतहरात को सालिहात फरमाया मजमुअल बयान वालों ने। किसी किस्म का नुक्ता नज़र से इख्तलाफ नहीं है। जो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ तज़किरा हमारा, हम उनको सालिहात से शुमार करते हैं। कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि जो तुम में से साले अमल करके लाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इस आयत करीमा का माना ये है, लैसा क़द्रुकुन्ना इंदी, ए अज़वाज मुतहरात, तुम्हारी कदर मेरे यहाँ यानी रब के यहाँ, कक़द्रि गैरिकुन्ना मिनन निसाए सालिहात, दीगर सालिहात औरतों जैसी नहीं है। क्यों? अंतुन्ना अकरमु अलैया, तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन हो। फ़अना बिकुन्ना अरहम, और मैं तुम पे सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूँ। व सवाबुकुन्ना अअज़म, तुम्हारा सवाब बहुत ही ज्यादा है, सबसे बड़ा है। क्यों? लिमकानिकुन्ना मिर रसूलिल्लाह, क्यों तुम रसूलुल्लाह के घर में रहती हो, तुम्हारा ताल्लुक है निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से खुदावंदे कुद्दूस के यहाँ भी तुम्हारी इज्जत बहुत ज्यादा है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर
مجموع بیان کے حوالے سے آگے بھی تذکرہ پڑھو کر نا، دیا گیا. اس کے بعد اس سے آدھا سطر حسن آگے اللہ یاری صاحب نے جو مجموع البیان کی عبارت ہے، آپ ابن درمیان میں نہیں عباس کا بولیں گے. میں پورا نے قول اگر پڑھیں نا، 1 منٹ زیادہ لے لیں، ابن عباس کا پورا قول پڑھیں. جی ان کا قول مکمل ہو چکا ہے، اس سے آگے نہیں ہو ان کا چکا، ان قول سے نہیں آگے ہے. بھی ہے، ان سے آگے بھی ہے. آپ نکالے دیکھیں، ان کا قول آپ مکمل ہو چکا ہے. میرے سامنے ہے. آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں، کوئی بات، ان کا پورا قول پڑھیں. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے جو ان کی بات نہیں ہو ہے. چکا ہے جناب. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ شرط لگائی تقویٰ کی، کہ اگر تقویٰ ہے تو یہ فضیلت ہے. وہ آپ نہیں، یہ اصل شرط تو قرآن پڑھ نہیں رہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہمارے تو سامنے پڑھیں نا، کتاب آپ پورا موجود ہے. پڑھیں، پورا تو پڑھیں نا بھائی، کھول کے پڑھیں نا. اس جو کے اس سے آگے آپ نہیں نے ہے، آخر تک نہیں پڑھی ہے. جو تذکرہ ہو چکا وہ ہو چکا. اس سے آگے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان نہیں ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ آپ پڑھیں اس کو، جو بھی ہے اس کو پڑھیں. آدھا سطر ہے بس، اس کو پڑھیں آگے. نہیں، آدھا سطر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ پڑھیں نا، آگے پڑھیں. اس سے آگے قرآن کی آیت ہے، اب لیکن پڑھیں انہوں نے اس کو. بریکٹس کے اندر دی ہوئی ہے نا، بریکٹس کے بریکٹس کے اندر. اندر دیو، ہمیشہ قرآن کی آیت بریکٹس کے اندر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا قول نہیں ہے. چل اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کا قول ہی پڑھیں. ان کا اللہ قول کا نہیں، قول ہی پڑھیں کہ اللہ کا قول فرمان یہ. موجود ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ان کے ساتھ مخالفت ہے. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان ہے، ان اتقیتن، یہ پاک رب جل وعلا نے بیان فرمایا، اگر آپ لوگ تقوی اور طہارت کے اوپر رہتی ہیں تو یہاں پہ مجموع البیان والے لکھتے ہیں اللہ شرط علیہن التقوی لیبین سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کی ذات کے اوپر شرط لگائی ہے تقوی کی. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان الگ ہے، خداوند قدوس کا فرمان الگ طور پہ بیان کیا گیا، اس کی تفسیر الگ طور پہ بیان کر دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے اس بات کا بالکل جواب نہیں دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت دیا کہ ان کننا صواحب یوسف، قرآن مجید نے یہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ اے زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کی بڑی شرافت ہے. انہوں نے بالکل عبداللہ ابن عباس کی بات کا صحیح بیان کیا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی جو کلمات ہیں کتاب مجموع البیان میں وہ صحیح ہے، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے نا، اس کی ایک شرط بھی ہے کہ آپ دوسری عورتوں کی صالحات کی طرح نہیں ہیں، آپ کا رتبہ ان سے بلند ہے. بالکل ہمارا دین، ہمارا ایمان ہی یہی ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے ان اتقیتن، اگر آپ تقوی ہو آپ کے پاس. یہ اس فقرے کو یہ نہیں پڑھتے بھائی، نبی کا زوجہ ہے تقوی نہ بھی ہو تو وہ دوسروں سے برتر، اس طرح نہیں ہے. نبی کے اگر زوجہ ہے تقوی نہیں ہے تو اس کے عذاب ڈبل ہے. ہم یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے کہ اس کی تقوی نہیں تھی. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ آپ صواحب یوسف ہیں. اور پھر اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ اس کا بغض ہے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک عام مسلمان کا بغض نہیں ہے. یہ کس کا بغض ہے؟ اس شخص کا بغض ہے کہ اگر وہ بغض ہو تو انسان کا جہنمی ہونا 100% ثابت ہے. اور یہ میرا قول نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عباس شہادت دے رہے ہیں. میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا، یہ کہہ رہے ہیں ان کو اس کو نظر نہیں آیا. کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو نظر نہیں آیا؟ بھائی عبداللہ ابن عباس پاگل ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. تو پھر سب حدیث نکال دو عبداللہ ابن عباس کی. اپنے سے جھوٹ بنا دیا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. جناب وہ حدیث دکھاؤ نا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. یہ کتاب ملاحظہ کریں، کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، یہاں پر صفحہ نمبر 177 وہی حدیث ہے، حدیث صحیحون. وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نے جو روایت کی ہے، دیکھیں البانی کا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ لا تطیب له نفسا سندہ صحیح. احمد نے جو روایت کی ہے کہ عائشہ کے دل میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. لا تطیب، اس یہ ترجمہ تو صحیح ہے نا کہ اس کے دل میں کوئی پاکی نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، یعنی بغض ہے، پسند نہیں کرتی. یہ اس کی سند صحیح ہے. یہی روایت طبقات الکبریٰ میں دیکھیں، ابن سعد یہاں پر اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان عائشہ لا تطیب له نفسا بخیر، عائشہ کے دل میں کسی اچھی بات کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کسی اچھی فضیلت کے لیے، اچھی بات کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. یہ شہادت واضحہ ہے کہ عائشہ دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن جہنمی ہوتا ہے. یہ کتاب تاریخ الطبری، یہ سب شیعہ کتابیں ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں. یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 3 ہے، چاپ العالمی. یہاں پر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی ابن ابی طالب ولکنها كانت لا تقدر ان تذكرها بخير وهي تستطيع.
کہ عائشہ کہ اتنی نفرت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ ان کو کسی خیر کے ساتھ اگر ان کو اختیار ہوتا تو ذکر نہیں کر سکتی تھی وہ. اچھا ملاحظہ کریں ترجمہ تاریخ طبری میں اسی فقرات کا کیسا ترجمہ ہے. بھلے عبید اللہ سے مروی ہے وہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی بن ابی طالب تھا. عائشہ کا یہ دستور تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہو وہ علی کا ذکر خیر نہ کرتی. یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے اپنا ترجمہ ہے, آپ لوگوں کی کتابیں, میرا کتاب نہیں ہے. کتاب انصاب الاشراف میں اسی روایت کو ملاحظہ کریں, چھاپ دار المعارف بمصر. یہ جلد کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے اول. یہاں پر بھلے اس طرح ہے, عبداللہ ابن عباس نے کہا صفحہ نمبر 545 میں وَلَكِنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَن تَذْكِرَهُ بِخَيْرٍ وَهِيَ تَسْتَطِيعُ. عائشہ کے بس میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر اس کو اختیار ہو تو ان کا کوئی ذکر خیر کرے. ٹھیک ہے نا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ میں نے ثابت کر دی کہ اس شخص کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا لیے بغض ہے. انہوں نے جو باتوں کا ادعا کہ عائشہ کو نظر نہیں آئی یہ سب عبداللہ ابن عباس نے یہ تو نہیں بولا نا, صحیح سند کے ساتھ ایک سچے صحابی نے شہادت دی ہے کہ اس کے دل میں بغض علی علیہ السلام ہے. بغض علی علیہ السلام نفاق ہے اور منافق نیکوکار نہیں ہے. قرآن نے کہا ان وہ زوجات النبی جنتی ہیں جو نیکوکار ہوں. منافق چاہے زوجہ نبی ہو وہ بھی نیکوکار ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو آیات کی روح سے آیات جو ازواج کے لیے وہ جنت کی بشارت ہے, اجر کریم کی بشارت ہے بشرط تقوی. منافق کیسے با تقوی ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کی دستور ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جب یہ باتیں پتہ چلی میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں ایک دوسرے تان کی طرف. عائشہ دیکھیں قرآن نے کیا بولا. قرآن نے بولا کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں, اللہ کے نزدیک سب عورتوں سے بہتر ہیں, فلان فلان فلان, بشرط تقوی. اللہ نے کٹر شرط لگا دی بشرط تقوی. ان سے بری باتیں ظاہر نہ ہوں, فاحشہ مبینہ ظاہر نہ ہوں, قبیح باتیں قبیح افعال ظاہر نہ ہوں. دیکھ میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ یہ شخص یہ عورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کرتی تھی, توہین کرتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتی تھی, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم کہتی تھی یہ شخص. ان کی اپنی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں. یہ کتاب المصنف لابن ابی شیبہ, المصنف لعبد الرزاق, جزء 11, ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 431, یہ حدیث نمبر ہے 20,924. روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا, فاستعذرہ من عائشہ, اور عائشہ کی شکایت اس کے پاس کر دی. فبینما ہما عنده قالت, تو یہ بات ابو عائشہ کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے تھے. عائشہ نے کہا انک لتقول انک لنبی. عائشہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم تو نبی ہو. اچھا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو. یہ سن کر ابو بکر اکڑ کے کھڑا ہو گیا. فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہ. ابو بکر کھڑا ہو گیا, اس نے اس کو تمانچہ مارا. یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے, آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ نبی ہے, یا آپ کا گمان یہ آپ کے نبی, تم پتہ ہے نا کہ وہ نبی تو نہیں مانتی اس کو. یہ کتاب مسند ابی یعلا الموصلی المجلد الرابع 1988 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ صفحہ نمبر 352, حدیث نمبر 4651. یہاں پہ ایک قصہ ہے کہ عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب وہ بھی موجود ہیں. ان کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے, صفیہ کی جو اونٹنی ہے, اور عائشہ کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار ہے. عائشہ کا جو مال ہے وہ ہلکا ہے, ان کا جو مال ہے وہ زیادہ ہے, بھاری ہے جناب صفیہ کی رضی اللہ عنہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عائشہ کا جو مال ہے, اس کا جو سامان ہے سفر کا, اس کو منتقل کیا جائے صفیہ کے اونٹ پر, اور صفیہ کا جو سامان سفر ہے وہ عائشہ کے اونٹنی پر منتقل کیا جائے. تو عائشہ نے شور مچایا. عائشہ خود کہتی فلما رأيت ذلك قلت, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا یا لعباد اللہ, اے مسلمانوں آ جاؤ, مسلمانوں آ جاؤ, غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گالی دی ہے, گالی دی ہے. دیکھو ایک مسلمان کو کافر جو کہتا ہے وہ کو خود کافر بن جاتا ہے. یہ اللہ نے تو شرط لگائی تقوی کی نا, تقوی ہے تو جنتی ہے, تقوی نہیں ہے تو زوجہ بھی ہو وہ جنتی نہیں ہے. اس نے کہا یہ یہودن
اس نے اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا دیا. ام المؤمنین صفیہ کو اس نے گالی دیا. اچھا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا سامان زیادہ بھاری ہے اور اس کا اونٹ بھی اتنا کوئی اتنا طاقتور تیز رفتار نہیں ہے, تو سامان میں نے بولا کہ سامان آپ لوگوں کا ایکسچینج کیا جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ سفر جو ہے ہمارا صحیح رہے. تو عائشہ نے کہا قالت فقلت الست تزعم انك رسول اللہ, کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے. شیخ صاحب, اگر کوئی مسلمان آج آپ سے کہہ دے کہ مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, گمان ہے, تو یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص کا اپنا یقین نہیں ہے. یہ شخص عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بلا کر, ٹھیک ہے نا, اس طرح بے عزتی کرا رہے ہیں کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فتبسم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب سب لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے شریف آدمی. فقال او فی شک انت یا ام عبداللہ, فرمایا کہ آپ شک میں ہیں. کیوں, اس کا سوال واضح طور پہ اس کو شک ہے. تو اس نے دوبارہ کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کو گمان نہیں ہے, کیا آپ کا یہ ادعا نہیں ہے, آپ کا یہ کلیم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر کیا کہتی ہے فلا عدلت, تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا. اور شیخ صاحب فلا, میری طرف دیکھو نا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے وہ تسلیم نہ ہو اور دل میں بھی ناراض نہ ہو. جو رسول کو ظالم کہتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں, آپ نے کیوں انصاف نہیں کیا, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. محسن ہونا, اہل احسان, عمل صالح تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر کہتی ہے کہ اچھا یہ حدیث دوسری کتابوں میں, کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی, یہ کتاب ہے کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی, طبع ممبئی, سنہ 1983 میں بمبئی میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے. اچھا, وہی ہے اس میں کہ الست تزعم, یہ سب باتیں اس میں. میرا ٹائم ختم ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فقرات پہ مزید گفتگو ہوگی.